वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे तफसील से जो सारी इस वक्त एक सूरत हाल है, एक बहरान है, क्राइसिस है पाकिस्तान की सियासत में। एक तरफ तो जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स के दौरान, वो अदालत जो है उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स उसकी चल रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है उसकी अगर बात करें तो वो लगता है कि इस वक्त इलेक्शन मोड में जा चुकी है। ताज़ा तरीन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने आज निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी नाम मुंतखब कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया है। इसके अलावा ये भी इतलात है मीडिया टॉक में, जो साबिक वफाकी वुज़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने ये भी कहा है कि टिकटों की तकसीम और जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको तश्कील दिया जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें डेप्यूटी स्पीकर ने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव थी उसको रिजेक्ट किया, आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करके उसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी आज जो थी समाअत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लार्जर बेंच है उसने आइनी अख्तियारात जो है स्पीकर के, उस हवाले से फ़ारूक नाइक साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे मुख्तलिफ सवालात किए। उमर अताब बंदियाल ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अपोजिशन ने जो गैर मुल्की साजिश है जिसका ऑब्वियसली इल्ज़ाम हुकूमत लगा रही है, उस ख़त के ऊपर जब पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी कौमी की उसका इजलास बुलाया हुकूमत ने तो उसको बॉयकॉट क्यों किया गया। और अपोजिशन जमातों के जो वकला हैं उनको भी दलाइल देना होंगे इस सारे मामले पे। समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, हम उनसे बात करेंगे इस मौजू पे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आप लोगों ने कहा था कि सरप्राइज़ देंगे आप अपोजिशन को और बाकी आई थिंक सारी कौम को, और वो तो आपने दे दिया। पर सर कोर्ट में केस चल रहा है एंड आई थिंक जिसको कहते हैं ना कि तारीख आपके ये कल के कदम को कुछ अच्छी तरह याद नहीं रखेगी। चाहे इस वक्त आपको टेम्पररी विक्ट्री हो भी जाए, आप इलेक्शंस में चले भी जाएं, बट हिस्ट्री माइट नॉट रिमेंबर द स्टेप द डेप्यूटी स्पीकर टुक यस्टरडे वेरी काइंडली। देखें, तारीख इसको किस तरह देखेगी या नहीं देखेगी, उस पर आज कुछ बात कहना तो बिल्कुल ही काबिल वक्त है। वो तो तारीख ही बताएगी ना कि किस तरह उसको देखा जाता है और इसके क्या नताइज जो हैं वो बरामद होते हैं। तो वैसे आपके ख्याल में सर ये सही कदम था? देखें जी, सही और गलत का जब सवाल उठता है तो फिर ये सारे सवाल बैक वक्त उठने चाहिए कि शुरू यहाँ से कि क्या ये मेंबरान पार्लियामेंट को जो है वो घोड़ों और खच्चरों की तरह उनकी सौदेबाजी होना, क्या ये सही है या ये गलत है। और फिर ये जो एक गैर मुल्की साजिश का एक हिस्सा बनना दानिस्ता तौर पे या ना दानिस्ता तौर पे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी कहा था ना कि बहुत से लोग जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो ये वो क्या ये सही है या क्या ये गलत है। और ये आर्टिकल 5 की जो इन्वोकेशन है जिसका ताल्लुक रियासत से वफादारी जो है से है, क्या इससे इसके बरखिलाफ कदम उठाना जो है क्या वो सही है या क्या वो गलत है। और फिर और बहुत सी बातें हैं, वो तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। बट सर मैं अगर यहाँ आपसे ये पूछ सकूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर किसी ने खरीदे हैं सेनेटर्स या MPs MNAs तो बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। आर्टिकल 5 का भी आपने जिक्र किया, पर सर ये हुकूमत को या स्पीकर को कौन इख्तियार देता है कि वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए? वो पहले इल्ज़ाम लगाएं, फिर वो फैसला करें कि इल्ज़ाम सही भी था और उसके बेसिस पे वो फैसला भी कर दें। नहीं तो फिर ये आप और मैं इस पर क्यों बहस करें जब ये मामला अदालत में है, और अदालत ऐसी वैसी कुछ छोटी मोटी अदालत में या किसी मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है। इट इज़ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके भी अब लार्जर बेंच, पहले आई थिंक 3 का बेंच था और अब 5 का वही बेंच जो कि सदारती रेफरेंस को की समाअत कर रहा है। और उसके ऊपर भी जब आज फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि नहीं जी फुल कोर्ट बैठे, तो उस पर
چیف جسٹس آف پاکستان نے یہی سوال اٹھایا کہ جی آپ کو اعتماد نہیں ہے اس بینچ پہ تو بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے اعتماد ہے. تو بہرحال جب یہ سوال ان ساری چیزوں کو, اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں آبویسلی کانسٹیٹیوشنل ایشوز تو انوالوڈ ہیں ہی ہیں. آرٹیکل 69 بھی انوالوڈ ہے, آرٹیکل 5 بھی انوالوڈ ہے, پھر آرٹیکل وہ جو 58 اور وہ 90 95 یہ جو بھی ہیں نو کانفیڈنس وغیرہ والے, کافی سارے آئینی جو ہیں شکیں ان کی انٹرپلے جو ہے وہ موجود ہے. تو ان کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کر دے گا, اور اٹارنی جنرل نے جس طرح کہا ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے وہ حتمی ہوگا. لیکن یہ محض ان شکوں تک ہی محدود نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل دونوں کویسچنز جو ہیں اس کے اندر ارائیز کر گئے ہوئے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا نا کہ جی ہسٹری آپ کو ہسٹری تو آپ کو نہیں صحیح جج کرے گی یا اچھا نہیں سمجھے گی, تو آپ کو میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ میرا تعلق قانون کے شعبے سے ہے اور میرا تعلق سیاست کے شعبے سے بھی ہے, اور اس لیے دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اور ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ ایک آئینی بحث کو ایک طرف رکھ دیں اور وہ ویسے ہی بحث سب جوڈس ہے اور کورٹ میں ہے, تو جو سیاسی اس کے جو ریپرکشنز اور سیاسی طور پہ جو ریاکشنز اور جو عوام میں جس طرح کا اس کا ریاکشن آ رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون میں ایسے چیدہ مثالیں دے رہا ہوں, وقار یونس, وسیم اکرم جیسے لوگ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں, اور عوام اتنی زیادہ کنسرنڈ نہیں ہوتی یا ان کو اتنا اس کا انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی کہ یہ آئین کی باریکیاں کیا ہیں. حالانکہ میں آئین کی فوقیت اور اس کی بالادستی نہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل جو آفٹر میتھ ہے, اس کی جو سیاسی جو اس کی کانسیکوینسز یا اس وقت جو ریاکشن اس پہ آ رہی ہے وہ بہت مختلف ہے اس سے جو کہ آپ بہت سے جو قانونی ماہرین بھی, آپ نے ایاز امیر صاحب کی گفتگو کو کل سنا ہے مثال کے طور پہ. اب وہ ان کو آئین کی بھی سمجھ ہے, حالانکہ وہ وکیل نہیں ہے, لیکن ان کو آئین کی سمجھ بھی ہے, لیکن وہ داد دے رہے ہیں اس اقدام کو. میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو آپ اس نتیجے پہ میں ان کنکلوژن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نتیجے پہ پہنچنے وقت کہ جی تاریخ تو آپ کو نہیں بخشے گی یا ایسی کوئی آپ نے بات کی, یہ قبل از وقت بھی ہے, اور آپ شاید نظر انداز کر رہی ہیں کہ اس کی پولیٹیکل اس پہ لوگوں کی ریاکشن کیا آئی ہے اور کیا مسلسل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ویلکم ٹو دی شو خرم صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو آج بھی سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے دیتی تو بھی صحیح تھا, اب انہوں نے کل تک اس کو ملتوی کر دیا, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ الیکشنز کو تو انڈورس کر ہی دیں گے. تو سر آپ کی بھی اپوزیشن, تمام اپوزیشن کی بھی شاید یہی ڈیمانڈ تھی تھوڑا عرصہ پہلے کہ الیکشنز ہونے چاہیے, تو isn't it what we call a win-win situation؟ آپ لوگوں نے نمبرز بھی اپنے اسٹیبلش کر دیے اور اب الیکشنز بھی کال ہو گئے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ مسئلہ پھر بھی ہے اور آپ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ اہم بات آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنے کی یہ ہے کہ وہ جد و جہد جو اپوزیشن نے ستمبر 2020 میں شروع کی تھی, اس میں ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک فاشسٹ حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اپنی مدت سے 1 سال 5 مہینے پہلے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں اور کہا ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے. تو اس پر تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک ظالم حکمران سے 1 سال 5 مہینے پہلے ہمیں چھٹکارا مل گیا. لیکن دوسری بات, اگر میں آپ کو سر یہاں پوچھ سکوں کہ ہماری جو تاریخ ہے 2008 کے بعد بڑی مشکل سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے تھے کہ حکومتیں اپنی ٹرمز مکمل کرتی تھیں, پارلیمنٹ مکمل کرتی تھی. اب آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے وہ جو ایک ٹریڈیشن سیٹ ہو رہا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. از دس سم تھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ؟ جی, پہلے جو ٹریڈیشن کی مخالفت ہوتی تھی وہ یا تو فوجی آمریتیں آ جاتی تھیں یا ہمیں عدالت عظمیٰ نے بڑی فلمزی یعنی بہت ہی کم ایشوز کے اوپر 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جس کے اوپر ایشو بنا. لیکن یہاں ایک آئینی عمل ہوا ہے. یا تو جو اس حکومت کی خواہش تھی عمران خان صاحب کی کہ وہ اپنے فاشسٹ طریقوں سے کسی طرح آرٹیکل 95 جو ہیں وہ آئین سے نکال دیں کہ بھئی عدم اعتماد نہیں ہو سکتا, جو آ گیا وہ آ گیا. لیکن جب آئین کے اندر آرٹیکل 95 موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کرنے کا حق ہمارے پاس حاصل ہے پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے, منتخب نمائندے ہونے کے ناطے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کے جو
وزراء ہیں, سابق وزراء ہیں اور سابق ڈپٹی سپیکر ہیں, انہوں نے آئین سے بغاوت کی ہے. میں پھر کہوں گا اور بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں, آئین سے بغاوت کی ہے. They have subverted the constitution. یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ آئین کے کسی بھی آرٹیکل کو پڑھ کے تو کہہ دیں کہ جناب یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ جو ہے ختم ہو گئی ہے, یہ ڈسمس کرتا ہوں میں. یہ طریقہ کار ہم کھڑا رہنے نہیں دیں گے. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, الیکشن میں جا رہے ہیں, جائیں گے, لیکن یہ جو غیر آئینی عمل پارلیمان میں ہوا ہے اس کا اگر یہ سپریم کورٹ جواب دے دے ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا, 1 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد, یہ پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا پاکستان کی پارلیمان میں طریقہ کار بنانے کا اس وقت جبکہ ہمارے پاس ایک واضح میجورٹی موجود ہے جس کے موشنز کے ذریعے سارے معاملات ہونے ہیں. تو ایک سپیکر کے چند الفاظ کے اوپر پوری پارلیمان کی اکثریت کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا یہ جو ڈسمسل ہے یہ ہم کھڑا نہیں رہنے دیں گے. اور عمران خان نے اور ان کے جو اس وقت جو وزراء تھے اور دوسرے لوگ تھے, انہوں نے صرف ایک ذاتی اور سیلفش سیاسی فائدے کے لیے آئین سے بغاوت کی. اب بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمان کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین ہم گفتگو کریں ولید اقبال صاحب سے اور خرم دستگیر خان صاحب سے, اور ہم بات کریں جو اوور آل یہ سیاسی صورتحال ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو ڈسمس کر دیا ہے, اسمبلی کو ڈسالو کر دیا ہے, اور سپریم کورٹ بھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے. جی سینیٹر صاحب, خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بغاوت کی ہے آئین سے, اور خاص طور پہ ڈیپیوٹی اسپیکر کا حوالہ دیا ہے انہوں نے. نہیں, میرے خیال میں یہ انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا جو یہاں لاگو نہیں ہوتا. میں آپ کو پوری دلیل سے اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور ویسے بھی یہ جو اس قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں ڈیپٹی اسپیکر پر یا دیگر پر فرام دی اپوزیشن, میں ان سب کو مسترد کرتا ہوں. دیکھیں سب نے, آپ بھی تو لگاتے ہیں نا الزام, آپ بھی تو کہتے ہیں پیٹریٹ نہیں ہے اور ٹریٹرز ہیں سب, تو ان کو بھی کہہ لینے دیں. ہاں جی, نہیں تو ٹھیک ہے, میں چلے کہہ دیں. میں ان کو ان کے منہ کے اوپر میں نے ٹیپ تو نہیں لگا دیا ہے, میں تو صرف مسترد ہی کر سکتا ہوں نا کہہ کے اپنے الفاظ سے. اور اگر ان کو وہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی سازش کا حصہ بنے تو اس کے لیے کوئی ایک ثبوت یا دلائل موجود ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں پیش کیے جائیں گے, جس طرح وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے پیش کیے گئے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ بحث عدالت میں جاری ہے, اور اس کے اوپر تو 2020 کی لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کی ججمنٹ بھی بڑی واضح ہے کہ, اور میں یہ ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ جو یہ ایک کارروائی کی ہے ڈپٹی اسپیکر نے اور اس کے نتیجے میں مزید جو کارروائی ہوئی ہے, اس پہ زیادہ سے زیادہ یہی بحث کی جا سکتی ہے, اور اس کو یہی بالآخر ایک جو ممکنات میں سے ہے کہ عدالت ان کو قرار دے سکتی ہے کہ یہ اقدام آئین سے متصادم تھے یا غیر آئینی تھے. غیر آئینی ہونا ایک چیز ہوتی ہے جس کو انگریزی میں کہیں گے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اور بائی دا وے یہ جو ریٹ پٹیشنیں ہوتی ہیں سرکاری افسران کے فیصلوں کے, قوانین کے منظور ہونے کے خلاف, یہ ان میں سینکڑوں دفعہ ہر سال ہزاروں دفعہ اقدامات جو ہوتے ہیں مختلف فنکشنریز کے یا ایون لیجسلیچر کے, وہ غیر آئینی قرار پا کے کالعدم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ, اور جس طرح غلام اسحاق خان نے جب ان کی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو برخاست کیا تھا تو وہ بحال کر دی, تو وہ غیر آئینی ڈکلیئر ہوا نا. تو اس یہ تو نہیں ہوا کہ ان کو پھانسی لگا دی گئی. وہ غلام اسحاق خان صدر رہے, وہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ سمجھوتا ہوا بعد میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن آئین سے انحراف کرنا یا آئین غیر آئینی اقدام لینا اور آئین شکنی کرنا, اب آرٹیکل 6 میں جس میں آپ کہتے ہیں نا, اس میں یہ 3-4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایبروگیٹ کرنا کانسٹیٹیوشن کو, اس کو منسوخ کر دینا, سب کرنا کانسٹیٹیوشن کو, یعنی اس کے اوپر تخریب, موقع دیں تو میں یہی معطل کر دینا, معطل کر دینا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین غیر آئینی اقدام لینا جو ہے وہ مختلف ہے آئین کو سبورٹ یا ایبروگیٹ یا سسپینڈ یا ابینس کرنے سے. غیر آئینی کام کیا ہے سینیٹر صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نو بالکل. میں نے اسی لیے آپ ذرا جب یہ ریکارڈ ہوگا نا تو ریورس ریوائنڈ کر کے سن لیجیے گا. میں نے کہا کہ میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں زیادہ سے زیادہ یہی بحث ہو سکتی ہے کہ انہوں نے, اور یہی قرار پا سکتا ہے ممکنات میں سے ایک, میں دوہرا رہا ہوں
کہ یہ اقدام غیر آئینی تھا. That's all. غیر آئینی ہونے پر قلم قرار ہو جائے گا. خرم صاحب آپ اتفاق کریں گے کہ یہ غیر آئینی کام ہے ایٹ بیسٹ, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہے, مطلب کہ آرٹیکل 6 کا جو آپ ایک انڈائریکٹ ریفرنس دے رہے ہیں وہ شاید یہاں امپلیمنٹ یا وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے, چونکہ آرٹیکل 6 کی اوریجنل زبان انگریزی میں ہے, اس میں جو الفاظ یوز کیے ہیں وہ جو کل قومی اسمبلی میں میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, تو آرٹیکل 6 کہتا ہے سبورٹ دا کانسٹیٹیوشن. تو سبورژن ہوئی ہے آئین کی, جس میں ایک مکمل طور پر لغو اور جھوٹ سازش کی بنیاد پر ایک بالکل ہی غیر آئینی ہو سکتا ہے نا سینیٹر صاحب, کہہ سکتے ہیں مطلب کہ ڈزنٹ اپلائی غیر آئینی نہیں ہے نا جی, ایبروگیٹنگ دی انٹائر کانسٹیٹیوشن. سنیے دیکھیے, ایک بالکل لغو اور جھوٹ بیرونی سازش کا بہانہ بنا کر ایک ایسا آئین کی شکل جس کا عدم اعتماد کے ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو استعمال کر کے حکومت نے یہ حکومت نے سبورٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو, اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جی میں یہ ووٹ نہیں کرواتا. سب سے بڑی ذمہ داری اسپیکر صاحب کی, ڈپٹی اسپیکر صاحب کی ہے کہ ایک ایسا عمل جو آرٹیکل 95 کے تحت ہو رہا ہے اس کو ڈسمس کرنا یہ غیر آئینی نہیں ہے. دس از سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن. اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اور پھر نہیں خرم صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس صرف ایک ہی, نہیں خرم صاحب آپ کی بات سے تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ سپریم کورٹ کے پاس تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے مشرف صاحب کا ٹرائل ہوا تھا اسی طرح ڈیپیوٹی اسپیکر کا ہونا چاہیے, نتھنگ لیس دین دیٹ. جی لیکن پہلے سپریم کورٹ اس رولنگ کو غلط قرار دے گا, اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دے گا, اس جو ہماری امید ہے اور ہماری توقع ہے. اور ایک دفعہ جب وہ رولنگ جو ہے ایب انیشو وائڈ ہوگی, جو ہماری درخواست ہے, تو پھر ایب انیشو وائڈ کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے جو سارے قدم اٹھائے ہیں وہ غیر آئینی تصور ہوں گے, اس وہ کرنے کا ان کو حق نہیں تھا جو انہوں نے کیا. اور ایک دفعہ جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے, غیر آئینی بات ہو گئی نا, یہ وہی والی بات کہ بغاوت تو پھر نہیں ہے, آپ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر نے بغاوت کی ہے, اسپیکر نے سبورٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو. وہ ایک شخص اس کے اندر جو کلیدی کردار ہے, کا ٹرائل ہونا چاہیے جیسے مشرف صاحب کے پہ ہوا تھا. ان کا ٹریزن کا ٹرائل ہونا چاہیے, ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے یہ کام کر دیا جو انہوں نے کیا, کہ ایک واضح میجورٹی جو ان کے سامنے موجود تھی اس کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 95 آلریڈی موشن جو ہے وہ ایکسپٹ ہو چکا تھا, تمام آئینی مشینری آگے چل رہی تھی. اسپیکر نے جب اس کو ایک بالکل لغو اور بے بنیاد کو استعمال کرتے ہوئے مفروضے کو جو انہوں نے ختم کیا ہے اس آئینی عمل کو, وہ سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. وہ آلریڈی آپ کو معلوم ہے اس الیکشن کمیشن نے یہ 2.5 سال پہلے کہا تھا کہ 54,000 ووٹ جعلی لے کر یہ قومی اسمبلی کے سیٹ جیتے ہوئے ہیں اور سٹے پر ہیں سپریم کورٹ سے. تو ہماری یہ بھی صدا ہوگی کہ اچھا خرم صاحب یہ بات سٹے ختم کریں تاکہ یہ تمام قانونی معاملات کا سامنا کر سکیں. جو ایک حکومت کا الزام ہے یا جو بھی ہے, اگر آپ لوگ اس دن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر لیتے جو پارلیمنٹ میں بلائی گئی تھی, تو شاید کوئی ایسی تفصیلات وہ آپ کے سامنے رکھتے جس سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. آج کورٹ بھی وہی سوال کر رہی ہے کہ آپ لوگ جماعتیں کیوں نہیں گئیں جب میٹنگ میں بلایا گیا. جی اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو کابینہ کیا وہ مل چکی تھی, اور اس کے اعلامیے میں لکھا گیا کہ یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے. لیکن اس اعلامیے میں کہیں الفاظ دو سمجھنے کے ہیں محترمہ آپ کے ناظرین کے لیے, سازش اور پاکستان میں بیرونی فنڈنگ اس سازش کے لیے, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے نے کہیں نہیں کہا کہ اس کی مزید تفتیش کی جائے. انہوں نے کہا کہ جو معمول کا ایک انتہائی معمول کا طریقہ کار ہے, سفارتی طریقہ کار, اس پہ ایک مراسلہ لکھا جائے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں.
وہ غالباً اسلام آباد والا لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایکشن, تو لہٰذا یہ جس چیز کی بنیاد نہیں, مجھے مکمل کرنے دیں. بٹ اگر آپ سر میٹنگ میں چلے جاتے تو شاید وہ آپ کو کوئی تفصیلات پرووائڈ کر دیتے, شاید ان کے پاس اور ایویڈنس ہے. جی ابھی تک تو ایویڈنس کہیں اور سے آ رہی ہے کہ یہ جو مراسلہ جس کو بنیاد بنایا گیا ہے اس لغو اور جھوٹی سازش کا, اس کو ٹیمپر کیا گیا. ہمیں تو یہ ایویڈنس آ رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے ایویڈنس سر؟ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. بات یہ ہے سر کہاں سے آ رہی ہے ایویڈنس؟ یا تو سامنے لے آئے کہ جناب اتنے پیسے اپوزیشن کو ملے ہیں یہ کام کرنے کے. جی ایویڈنس آپ کے کچھ کولیگز ہی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر اس وقت دے رہے ہیں. میں نے چونکہ ان کو ویریفائی نہیں کیا دے رہا سر, وہ بھی صرف الزام لگا رہے ہیں. جی ولید صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بالکل ہی انتظار نہیں کیا اس سارے. جی مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک ایسی بے بنیاد اور جھوٹ خیالی سازش کی بنیاد پر آپ نے ایک پورا آئینی عمل جو ہے اس کو سبورٹ کیا ہے. اس پر ہمیں اعتراض ہے. الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے. بالکل ٹھیک, الیکشن کے لیے وہ تیار ہیں. ولید صاحب بٹ آپ لوگ تو اتنی جلدی میں ہیں کہ مطلب کہ آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کا نام بھی, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام بھی سجیسٹ کر لیا, انتظار بھی نہیں کیا کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی جواب آئے, کوئی آپ ان کو دوبارہ اپروچ کریں. مطلب کہ نام بھی شارٹ لسٹ ہو گیا ہے سابق چیف جسٹس صاحب کا. آرنٹ یو ان اے بٹ آف ا ہری؟ نو ہری کوئی نہیں ہے, نام تو تجویز ہی کیا ہے نا. ابھی وہ یہ نام سر 3 نام ہوتے ہیں نا, 3 آپ آگے بھیجتے ہیں. آپ لوگوں نے تو ایک نام شارٹ لسٹ کر کے ایسے اناؤنس کر دیا کہ صرف آپ لوگ ہی سلیکٹ کریں گے. نہیں وہ ظاہر ہے, وہ اس پہ ساتھ یہ بھی تاکید ہے کہ اگر یہ مقررہ وقت ہے, وہ بھی آئین میں ہی ہے کہ مقررہ وقت ہے, اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ پھر تصور ہوگا کہ یہ نام ہی پھر ہے. کل تو ڈیزالو ہوئی ہے, آج آپ نے ایک نام دے دیا, اتنا کم وقت تو نہیں ہو سکتا آئین کے اندر. بلکہ ایکچولی تو جب یہ دیکھیں نا, وہ آپ نے ایک سوال, میں سوری تھوڑا سا میں اس پہ آتا ہوں, میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا اس سوال کے اس آخری والے جواب میں تو میرا خیال خرم صاحب خود بھی انہوں نے تھوڑا سا ڈسٹنکشن آپس میں دیکھا کہ آئین کو جو آرٹیکل 6 میں جو الفاظ ہیں وہ 4 الفاظ ہیں, ایبروگیٹ کرنا, سبورٹ کرنا, سسپینڈ کرنا اور ہولڈ ان ابینس کرنا. تو آخری دونوں الفاظ کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ اس کو معطل کر دینا, اور پہلے 2 کا مطلب ہے اس کو منسوخ کر دینا, اس کی تنسیخ, یعنی کہ آئین ہے ہی نہیں, یہ کہہ دینا کہ آئین ایگزسٹ نہیں کرتا. اور دوسرا ہے سبورٹ کرنا, اس کے اوپر تخریب کر دینا, یعنی کہ اس کو تباہ کر دینا. ایسی دیکھیں یہ کوئی, میں کہہ رہا ہوں کہ تمام ممبران نے حلف لیا ہوتا ہے کہ آئی ول پریزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. میں آئین کو برقرار رکھوں گا, اس کا دفاع کروں گا, اس کا تحفظ کروں گا. اور اگر ڈپٹی اسپیکر اور وہ اپنا موقف یہی لیں گے وہاں پہ, اور عدالت میں یہ بات جائے گی, اور یہ اسی پہ تو بحث ہے کہ میں نے فوقیت دی, میں نے آرٹیکل 5 کو دفاع کریں گے, مگر آپ نے جو اپوزیشن پہ الزام لگائے ان کو آپ دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. میں عرض یہی کر رہا ہوں, میری عرض سن لیں. وہ یہ یس ڈپٹی اسپیکر کہے گا کہ جی میں پروسیڈنگز ہاؤس کی چلاتا ہوں, میرے پاس اختیار ہے رولنگ دینے کا, میری رولنگ غلط ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی ہے, ویسے تو اس کو تحفظ بھی ملا ہوا ہے 69 میں, لیکن اگر ایسی اس میں کوئی غلطی ہے کہ عدالت سمجھے کہ وہ مداخلت کرنا چاہتی ہے, حالانکہ بہت سے فیصلوں میں, اور رضا ربانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ تو مداخلت کر ہی نہیں سکتی, چلیں آپ کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں تو آپ غلط ہی قرار دے دیں گے اس کو کہ میں نے آئین کی تشریح, میں نے آئین کے آرٹیکل 5 کو فوقیت دی آرٹیکل 95 کے اوپر, اور میں نے کہہ دیا کہ یہ مسترد ہوتی ہے قرارداد جو ہے. تو انہوں نے ٹھیک ہے جی, غلط, اگر عدالت نے سمجھا غلط ہے تو ٹھیک ہے جی, آپ اس کو غلط قرار دے کے ریورس کر دیں, انڈو کر دیں, وی موو آن. لیکن میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے, یہ کافی کمپلیکس معاملہ ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کی کونسل نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ تو پبلک کے لیے تھا نا اعلامیہ, تو جو اس نے ٹیک اپ کیا ہے, جو اس نے منٹس ریکارڈ کیے ہیں, آپ کے خیال سے وہ پیش نہیں ہوں گے یہاں؟ یہ ساری چیزیں پیش ہوں گی اور یہ پتہ لگ جائے گا کہ کیا کیا فیکٹس, کیا کیا رپورٹس, کیا کیا رائٹنگز جو ہیں وہ ہائیسٹ لیول پہ ایگزیکٹلی. جی 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 تو سب کچھ آئیں گی وہ. تو خرم صاحب اور میں اصل میں یہ بحث سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے, یہ عارفہ نور کے پروگرام کے اندر ہو رہی ہے, نیوز آئی کہلاتا ہے پروگرام. چلے آئی ایم آنرڈ سر کہ آپ لوگ یہاں یہ گفتگو کریں. خرم صاحب سر یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ اس طرح کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے, جیسے جنیجو صاحب کی حکومت جب ڈسمس کی گئی تھی تو فیصلہ آیا تھا کہ
جو قدم لیا وہ تو شاید صحیح نہیں تھا، مگر اب کیونکہ الیکشنز کال ہو گئے ہیں تو الیکشنز ہو جائیں وقت پر. کیا آپ لوگوں کی جماعت سر تیار ہے اس آپشن کے لیے؟ جی ہم الیکشن کے لیے تو میں پھر کہوں گا ہم تو ستمبر 2020 سے اس انتخابات کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ عمران خان کی فاشسٹ حکومت ختم ہو اور ہم عوام کے پاس جائیں. تو یہ جو ہمارا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے آپ اگر تیار ہیں سر تو پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نام دیں، کچھ فیصلہ ہو تاکہ. جی میں تو حکومت کا جو فاشزم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس جس کو ریٹائر ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے ہیں، فروری میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی 2 سال کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، انہیں کیسے ایسے عہدے پہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب منطق ہے کہ جناب آپ اپنی مرضی کے لوگ لگائیں تاکہ آپ کے جو آپ مقاصد سیاسی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو. آج ایک لندن کا اخبار گارڈین ہے. Is that your personal opinion or the party's opinion? جی نہیں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. پارٹی ابھی اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہے اور متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ نام پروپوز کرے گی. لیکن آج لندن گارڈین نے لکھا ہے کہ ایک سویلین کو ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور یہی سب سے درست بات ہے کہ ایک شخص عمران خان نے اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر آئین کی دھجیاں بکھیر دیں، پارلیمان کی توقیر کی دھجیاں بکھیر دیں، پاکستان کو ایک آئینی بحران میں مبتلا کر دیا صرف اس لیے کہ میرا اقتدار جو ہے کسی طرح مجھے پروٹیکشن ملتی رہے. لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن جو آ رہے ہیں جب بھی ہوں گے اس میں ان کو ایک بہت بھیانک ڈیفیٹ ہونے جا رہی ہے. کیونکہ ایک بات ہم بھول جاتے ہیں اس ساری جو ہم نے بحث کی ہے کہ گھی آج بھی 500 روپے کلو ہے، چینی آج بھی 120 روپے کلو ہے، آٹا آج بھی 90 روپے کلو ہے. بتائیے گا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ سر ویری کوئکلی آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھے گی اور نام جو ہے وہ مطلب کہ جو فائنل نام ہوں گے وہ سر سامنے آ جائیں گے اپوزیشن کی طرف سے ایک آدھ دن میں، یا وہ انتظار کریں گے پہلے کہ سپریم کورٹ کے کیس کا فیصلہ آئے؟ جی اس پہ مشاورت ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ سے ہمیں توقع ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی سب ورژن کل ہوئی ہے پاکستان کے منتخب ایوان میں، کورٹ اس کا دروازہ بند کرے گا، پھر ہم آگے چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو. عارفہ نور صاحبہ، ایک جو ہے آپ نے پوچھا تھا کہ جلدی کس بات کی ہے، صرف اتنا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ جلدی اس بات کی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہی نہیں کہ وہ پرائم منسٹر رہیں، وہ چاہتے ہیں جلد از جلد کیئر ٹیکر آ جائیں، تو اس لیے جلدی ہے. یہ کہہ رہے ہیں فاشسٹ ہے، وہ اپنی حکومت جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہاں جی چلے، بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا. یہ وقت نکالا ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.